अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के साथ ही हम अरबी ग्रामर के उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं जिसे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको वहाँ एडवांस स्ट्रक्चर्स कहा गया है, यानी कि ये ग्रामर के कुछ ख़ास मौजू खुसूसी मौज़ूआत ख़ास मौज़ूआत हैं जिनमें हम मज़ीद तफसील में जाएंगे। ये मौज़ूआत पार्शली पहले पढ़ चुके हैं, कुछ उसका कॉन्सेप्ट है आपके पास, लेकिन उसको मज़ीद तफसील में अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जो पहला मौजू हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मुताद्दी बिहर्फ। मुताद्दी और लाज़िम अफ़आल आपने पहले पढ़े थे, ठीक है ना? पहले हम अक्सर लाइव सेशन में भी हम इस पे बात कर चुके हैं और आप जानते हैं कि जब किसी अच्छा, मफ़ूल बिही के ज़िमन में आपने पढ़ा था कि कुछ अफ़आल मफ़ूल बिही लेते हैं, तो वो मुताद्दी होते हैं, यानी कि वो अफ़आल जिनको अपना मतलब वाज़े करने के लिए मफ़ूल बिही की ज़रूरत होती है तो वो मुताद्दी होते हैं। और कुछ अफ़आल मफ़ूल बिही के बगैर ही अपना मतलब वाज़े कर देते हैं, तो ऐसे अफ़आल फ़ेल लाज़िम कहलाते हैं, ठीक है? अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जब किसी फ़ेल लाज़िम को हर्फ के ज़रिए मुताद्दी फ़ेल बनाया जाता है तो उसको फिर मुताद्दी बिहर्फ कहते हैं, ठीक है? वो कैसे किया जाता है वो अभी अब आगे देखेंगे आप। अच्छा, ये स्लाइड है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 19 की वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें ये स्लाइड पहले मौजूद थी, ठीक है? फ़ेल मुताद्दी और फ़ेल लाज़िम के सिलसिले में। तो फ़ेल मुताद्दी वो फ़ेल होते हैं जिनको मफ़ूल बिही की ज़रूरत होती है अपना मतलब वाज़े करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप फ़ेल देखें, सअला है, तो सअला जो है सवाल करना। अब सवाल उसने सवाल किया, तो सवाल किसी से किया जाएगा ना, तो वो मफ़ूल बिही होगा, ठीक है? बल्कि ये सआला का फ़ेल जो है ये 2 मफ़ूल बिही लेता है। किससे सवाल किया और कौन-सा सवाल किया, क्या पूछा, ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है सआला हामिदुन, हामिद ने सवाल किया, किससे किया? बिलालन, क्योंकि बिलालन मंसूब है और बिलालन एक मंसूब इस्म फ़ौरन फ़ेल और फ़ाइल के बाद आया है। यानी कि ये मफ़ूल बिही डायरेक्ट है, बगैर किसी वास्ते के, इसके बीच में कुछ भी नहीं आया, एक मंसूब इस्म मफ़ूल बिही के तौर पर फ़ौरन आया। अच्छा, अब ये देखें जैसे ज़हाबा है, ज़हाबा को ज़हाबा वो गया, ठीक है? वो गया, ज़हाबा हामिदुन, हामिद गया। अब इसमें मज़ीद तफ़सीलात की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे अफ़आल जिनमें मफ़ूल बिही की ज़रूरत ना हो अपने मायने कन्वे करने के लिए, तो वो फ़ेल लाज़िम कहलाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन इसमें हम मज़ीद जैसे हम इज़ाफ़ा करना चाहें कुछ मालूमात, उसमें डिटेल अगर आगे देना चाहें, तो ज़हाबा हामिदुन इलल मक्तबी, वो मकतब की तरफ गया। तो इलल मक्तबी को हम मुताल्लिक़ बिल फ़ेल कह देंगे, या आगे आप देखिएगा उसका एक और नाम भी है, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे देखें और मिसाल भी है, शरिबा, पिया, ठीक है? पीना, तो जब कोई पीता है तो कोई चीज़ पिएगा ना, इसका मतलब है पीने के अमल में मफ़ूल बिही की ज़रूरत है। तो शरिबा हामिदुन, हामिद ने पिया, क्या पिया? पानी पिया, अलमा। और अलमा फ़ौरन आ गया एक मंसूब इस्म के तौर पर, शरिबा और उसके फ़ाइल के बाद, ठीक है? मंसूब इस्म बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी हर्फ जर के आया, तो इसको हम कहते हैं मफ़ूल बिही सरी, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? इसी तरीके से समिया, सुना। अब सुना तो क्या सुना? तो उसमें ये है समिया हामिदुन अजाना, हामिद ने अजान सुनी, ठीक है? इसमें भी अजाना जो है मंसूब इस्म जो है वो मफूल बिही फौरन आ गया, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि शरिबा, समिया और सआला जो है वो मुतअद्दी फेल है, ठीक है? अब जैसे ये खराजा है, खराजा हामिदुन, हामिद चला गया या हामिद निकल गया। अब मतलब पूरा हो गया, हामिद चला गया। अ, अगर हमें मज़ीद कुछ तफ़सील बतानी हो तो खरजा हामिदुन मिनल बैती, वो घर से निकल गया या घर से चला गया, या मिनल फसली क्लास से चला गया, तो वो मिनल फसली जो है वो मुतालिक बिल फ़ेल भी हो सकता है और उसको हम गैर सरी मफ़ऊल भी कह सकते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, मफ़ऊल बिही सरी और मफ़ऊल बिही गैर सरी में क्या फ़र्क है? जब किसी फ़ेल का मफ़ऊल बिही बराह रास्त एक मंसूब इस्म या मुत्तसिल ज़मीर की सूरत में हो, बगैर किसी हर्फ जर के, तो फिर उसे मफ़ूल बिही सरी ही कहते हैं। मफ़ूल बिही सरी यानी कि इंग्लिश में उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये जिसकी मिसालें हम पहले ही पढ़ लिए हमने। सअला हामिदुन बिलालन, तो बिलालन जो है एक मंसूब इस्म बगैर किसी हर्फ जर के
آیا ہے مفعول بھی، اسی طریقے سے الما ہے، الاذانہ ہے، تو یہ مفعول بھی سری ہے۔ اچھا، مفعول بھی غیر سری کیا ہوتا ہے؟ جب کسی فعل کے بعد اس کا مفعول بھی کسی حرف جر کے توسط سے اسم مجرور بن کے آ رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مفعول بھی جو ہے وہ جار مجرور متعلق بالفعل ہو، تو پھر اس کو ہم مفعول بھی غیر سری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، فعل کے ساتھ مفعول بھی غیر سری جو آتا ہے، اس کے آنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ کہ فعل اصل میں ایک فعل لازم ہے اور اسے حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنایا جائے، یا پھر یہ کہ فعل خود ایک فعل متعدی ہی ہے، فعل ہی ہے، لیکن حرف جر ایک صلے کے طور پر آ کر اس کے معنوں میں تبدیلی پیدا کر رہا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی فعل ہے تو متعدی، لیکن کیونکہ وہ مختلف صلوں کے ساتھ آ رہا ہے اور ہر صلے کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں حرف جر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں صلہ کیا ہوتا ہے۔ صلہ ہم نے پہلے بھی اپنے جو لائیو سیشن میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا، لیکن آج ہم اس کو تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں کہ صلہ ہوتا کیا ہے، فعل اور صلہ۔ دیکھیں یہ، اس کو ایسے دیکھیں کہ ایک سیم فعل ود ڈفرنٹ پرپوزیشن گیو ڈفرنٹ میننگ، یعنی ایک ہی فعل ہے لیکن اگر اس کے ساتھ حرف جر مختلف ہو جائے گا تو اس کے معنی مختلف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں صلہ کی تعریف کیا ہے۔ جب کسی فعل کے ساتھ کوئی خاص حرف جر آ کر اس کے معنوں میں تبدیلی پیدا کر دے تو اس حرف جر کو فعل کا صلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کالا لہم ہے، لہم لی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اور جا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ لایا، تو بی کے ساتھ ہے، بی حرف جر کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ یہ حروف، یہ جو حرف جر ہیں وہ فعل کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، منسلک ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو صلہ کہتے ہیں۔ متصل یعنی کہ صلہ کہتے ہیں، جڑے ہوئے، فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور خاص معنی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات کہ کون سے فعل کے ساتھ کون سا حرف جر مل کر کیا معنی پیدا کرتا ہے، اس کا انحصار اہل زبان کے استعمال پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سمائی ہوتے ہیں، جیسے مونس، ہم نے فیمینن ناؤن مونس کے بارے میں پڑھا تھا نا، بیکاز دا عرب سیڈ سو۔ اگر اہل زبان کسی لفظ کو مونس کہتے ہیں تو ہم اس کو مونس کہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر اہل زبان کسی فعل کے ساتھ کوئی خاص حرف جر آتا ہے اور اس سے کوئی خاص معنی لیتے ہیں تو ہم بھی وہی معنی لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صلہ کے بارے میں ایک تھوڑا سا تعارف ہو گیا، اس کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں اردو اور انگلش میں بھی مل جاتی ہیں۔ دیکھیں، جیسے آپ دیکھیں ایک فعل ہے ہاتھ اٹھانا، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھانا۔ اب اس کی مختلف صورتیں دیکھیں کہ جیسے کوئی کہے اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، تو کی طرف، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، کی طرف، تو اس کا مطلب اس سے کیا معنی آ رہے ہیں کہ اس نے دعا کی، ٹھیک ہے۔ پھر وہی ہاتھ اٹھانا ہی جو ہے وہ فعل ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اس نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا، پر ہاتھ اٹھایا، ٹھیک ہے، پر کی پریپوزیشن کے ساتھ اگر آئے گا تو اس نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا، تو اب معنی بدل جائے گا، اب اس کا معنی ہوگا کہ اس نے مارا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے وہ اپنے بچے سے ہاتھ اٹھا چکا ہے، سے، یہاں پہ حرف جر کیا ہے، سے، تو وہ اپنے بچے سے ہاتھ اٹھا چکا ہے، یعنی اب اس میں معنی کیا آئیں گے کہ مایوس ہو چکا ہے، بچے سے ہاتھ اٹھا چکا ہے، اس کو الگ کر چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے۔ اچھا، پھر وہی فعل ہے ہاتھ اٹھانا، لیکن یہ ہے کہ اس نے سر تک ہاتھ اٹھایا، تو اس کا مطلب ہے اس نے سلام کیا، جھک کر سلام کیا، سر تک ہاتھ لے کے گیا، یعنی سلام کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اردو میں بھی ایسے صورتحال ہوتی ہیں کہ اگر اس کے ساتھ جو الفاظ مل کے آ رہے ہیں وہ حرف جر مختلف ہیں تو اس کے معنی الگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انگلش میں بھی یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسے لک ہے، دیکھنا، لیکن لک آفٹر جب ہوگا تو دیکھ بھال کرنا، لک انٹو ہوگا تو کسی خاص معاملے میں غور کرنا، اس کو غور سے دیکھنا، پھر لک فار ہوگا تو تلاش کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب ٹیک ہے لینا، ٹیک آؤٹ دا روٹس، جڑوں کو کھاڑنا، یا ٹیک آؤٹ جیسے ہم لے کے آتے ہیں ریسٹورنٹ سے، ٹیک آف جو ہے جہاز کا اڑنا، ٹھیک ہے، اور ٹیک انٹو کنسیڈریشن کسی معاملے کو غور سے دیکھنا۔ اسی طریقے سے گیو کا بھی ہے، گیو اپ کرنا، چھوڑ دینا کوئی عادت، گیو ان کرنا، گیو آف کرنا، تو ہر پرپوزیشن کے ساتھ معنی الگ ہو رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے عربک میں بھی اسی طریقے سے صلہ آتا ہے اور وہ معنی الگ ہو جاتے ہیں۔ تو صلہ جب آتا ہے تو ظاہر ہے وہ حرف جر ہوتا ہے، جب حرف جر آتا ہے تو وہ کسی اسم کے، اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ اسم مجرور ہو جائے گا، تو وہ کسی فعل کے ساتھ جو صلہ آئے گا وہ پھر جار مجرور کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب دیکھیں یہ اس کی مثالیں دیکھ لیں، صلہ کی مثالیں۔ یہ جو یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ ڈکشنری سے یا ووکیبلری سے جو ہیں وہ ہیں، میں نے لیے ہیں۔ آپ کو ڈکشنری میں اس صورت میں نظر آئے گا۔ دیکھیں جب آپ ڈکشنری میں جائیں گے نا تو اب آپ نے دیکھا دعا کرنا، تو دال عین اور واو آپ جب دیکھیں گے ڈکشنری میں تو وہ ہوگا دا، دا مانے پکارنا، ٹھیک ہے، دا
पुकारना या किसी की तरफ रागिब होना या किसी से मदद चाहना, ठीक है। अच्छा, दआ दआहु इलल अम्र, किसी को किसी काम की तरफ चलाना। दआहु इलल अम्र, दआहु उसने उसे पुकारा किसी इलल अम्र किसी काम की तरफ। इला इला इला, ठीक है। अच्छा, दआ बिही, दआ बिही होगा तो किसी को हाजिर करने किसी को हाजिर होने के लिए कहना। फिर दावतन तो खैर उसका मजदर है, लेकिन अब ये देखें, दआ लहू किसी के हक में दुआए खैर करना। दआ दआ लहू, उसने उसके हक में दुआए खैर की। जबकि दआ के साथ अला का हर्फ सिला आएगा। ये जो आ रहे हैं ना, इला, बिही और लहू, ये सारे जो हैं ये सिला हैं, ये सिले हैं। दआ के साथ अगर इला आए तो मतलब अलग होगा, बिही आए तो मतलब अलग होगा, लहू आए तो अलग होगा। दआ लहू का मतलब है उसने उसके हक में दुआ की, और दआ अलैहि का मतलब है उसने उसके हक में बद दुआ की। अल्लाह से बद दुआ का मायने आ रहा है, ठीक है। दआ अलैहि, और दआ जैसे हम कहते हैं ना, दआ इल्लाह, वो अल्लाह की तरफ बुलाया, उसने अल्लाह की तरफ बुलाया। दआ इला, इला के साथ आएगा तो की तरफ बुलाना, किसी की तरफ बुलाना, ठीक है। दआ इला के साथ होगा तो किसी की तरफ बुलाना, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे क्या है, इला इला बिही लहू अलै अला, ये सब दआ के साथ सिला हैं, और मुख्तलिफ सिला जब आएंगे तो मुख्तलिफ उसके मायने हो जाएंगे। इसी तरीके से काला यकूलू है, जैसे बोलना, कहना। तो काला ली के साथ आएगा तो किसी से कुछ कहना। काला लहू, उसने उससे कहा कि, तो ये सिला है, ठीक है, ये सिला है। काला लहू, किसी से कुछ कहना, बात करना। और काला अला के साथ, ली के साथ होगा तो किसी से बात करना, किसी से कुछ कहना, ठीक है। और काला अला के साथ आएगा तो क्या होगा, किसी के खिलाफ बोलना, किसी पर बुहतान बांधना, इल्जाम लगाना, ठीक है। और फिर काला अनहू अगर होता है, काला अनहू जो है किसी के मुताल्लिक खबर देना, किसी की तरफ से कुछ कहना। फिर काला के साथ अगर फी ही आए तो किसी चीज में कोशिश करना, किसी के बारे में कोई बात कहना। फिर काला बिही आए तो किसी बात का कायल होना, इसका नजरिया और अकीदा रखना। काला बिही, ठीक है। तो ये सारे सिले हैं। ज्यादातर जो हमें नजर आता है वो काला लहू, कालू, और कालू के साथ ली का आता है, क्योंकि उसने उससे कहा, ठीक है, उन्होंने उससे कहा, इस तरीके से आता है। लेकिन ये अला का सिला भी है, काला के साथ अनहू का भी है, फी ही का भी है और बिही का भी है, ठीक है। तो ये सिला आते हैं। और जाहिर है जब फी ही आ रहा है तो फी हर्जर है, और ही जो है हु जो है वो उसका इस्म मजरूर है, ठीक है। अला अला हर्जर है, और अलई ही जो है वो इस्म मजरूर है, ठीक है। ज़मीर मुत्तसिल है, इस्म मजरूर है। तो ये फिर जब आ रहा है तो उसके साथ मुतालिक बिल फेल होगा। अच्छा जी, या मुतालिक बिल फेल को आप मफूल भी, गैर सरी भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से ये है तौबा करना ना, तावाबा। तो ताबा अगर इला के साथ आए तो इसका मतलब है तौबा करना, अल्लाह ताला से तौबा मांगना, तौबा रिपेंट करना, इस्तफा असल में ताबा का मतलब है पलटना। लेकिन ताबा इला का मतलब है कि इंसान पलटता है अल्लाह की तरफ तौबा करते हुए, ठीक है। ताबा इला। और ताबा अगर अला के साथ आए तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने इनायत की, अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ पलटे और उन्हें माफ़ कर दिया। तो इसमें ताबा अला का मतलब होता है माफ़ किया, और ताबा इला का मतलब होता है तौबा करना, रिपेंट करना। इसी तरीके से जा, जा जो है उसका मतलब है आना, वो आया, जा वो आया, ठीक है। लेकिन जा भी के सिले के साथ आएगा तो लाना, लाना, ठीक है। तो ये सिला है, जा भी, भी जा भी, वो उसे वो लाया उसे, ठीक है। जा भी वो लाया उसे, जा भी किताबी, वो किताब लाया, ठीक है। जा भी किताबी, वो किताब लाया। अब ये इसको क्या कहेंगे, जा भी किताबी, भी हर्फजर के साथ किताबी जो है वो इसम मजरूर है ना, तो इसको मफूल भी गैर सरी कहेंगे, ठीक है। और ये सिले की वजह से हो रहा है, क्योंकि लान बी जब तक नहीं आएगा तो लाने का मतलब नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब तक आपको समझ में आ गया ना कि मुतादी फेल क्या, अब तक हमने क्या पढ़ा कि मुतादी फेल वो होते हैं जिन जो मफूल भी ही लेते हैं, और कई अफ़ाल जो हैं एक मफूल भी ही लेते हैं, कई दो या तीन मफूल भी ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि कोई मुतादी फेल जो है वो एक मफूल भी तो डायरेक्ट ले रहा हो, और बाकी मफूल भी जो है वो इनडायरेक्ट यानी कि गैर सरी ले रहा हो, ठीक है। ये भी हो सकता है। और ये आपने पढ़ा कि किसी फेल के साथ मुख्तलिफ हर्फजर आकर
ایک پرٹیکولر حرف جر جب کسی فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنوں میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ تبدیلی کون سا حرف جر کس فعل کے ساتھ کیا تبدیلی پیدا کرے گا وہ ڈکشنری سے پتہ چلے گا، کیونکہ وہ اہل زبان پر موقوف ہے کہ اہل زبان اس سے کیا معنی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ آپ نے سب پڑھ لیا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ فعل اور صلہ بھی پڑھ لیا، صلہ کے متعلق بھی پڑھ لیا کہ یہ اردو میں بھی اسی طریقے سے بالکل ہوتا ہے، اور انگلش میں بھی پریپوزیشنز الگ ہوں تو معنی الگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیے اس میں دیکھیں یہ کچھ مثالیں ہیں، اس میں دیکھیں خلقہ، اس نے بنایا سبع سماواتن، تو یہ اس میں دیکھیں بغیر کسی حرف جر کے یہ آ رہا ہے، تو یہ جو ہے سبع سماواتن جو ہے وہ ڈائریکٹ مفعول بھی ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، تو مفعول بھی صریح ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں علمہ، علمہ جو ہے یہ دو مفعول بھی لیتا ہے، سکھایا، کس کو سکھایا، کیا سکھایا، تو ہم اس نے آدم کو اسم سکھائے، علم الاسماء سکھائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو مفعول بھی ہیں یہاں پہ، آدمہ بھی اور اسما بھی، تو یہ جو ہے علامہ دو مفعول بھی لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ان الذین یخشون ربہم، تو یخشون جو ہے فعل ہے، فعل مضارع، تو ربہم فوراً آیا، تو یہ بھی جو ہے وہ مفعول بھی صریح ہے۔ اسی طریقے سے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو یقیمون جو ہے فعل مضارع، تو الصلاۃ فوراً آیا اور مفعول بھی صریح ہے۔ اعبدوا، عبادت کرو، تو فعل امر ربکم، ٹھیک ہے، مفعول بھی ڈائریکٹ صریح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، جا یقیناً، لقد یقیناً جاءکم تمہارے پاس آئے رسول، ٹھیک ہے، آئے رسول تم میں سے، ٹھیک ہے، تم میں سے، من انفسکم، تو یہاں پہ جا جو ہے فعل ماضی، اور کم جو ہے وہ اس متصل ضمیر ڈائریکٹ آ رہی ہے بغیر کسی حرف جر کے، تو یہ مفعول بھی صریح ہے، تو یہ جا جو ہے متعدی فعل ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد اہلکنا قرونا، ٹھیک ہے، قرونا یہ بھی ڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ مفعول بھی ہے۔ من قبلکم کو ہم مفعول متعلق بالفعل کہیں گے، اور یہ ٹائم بتا رہے ہیں نا، من قبلکم متعلق بالفعل۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں، یہ کچھ مثالیں تھیں تاکہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ ڈائریکٹ مفعول بھی کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہاں جاتے ہیں، یہ جو ہم متعدی بحرف جو ٹیکسٹ بک میں ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ یہ جیسے ہے انہوں نے پہلے وہی کہا کہ پہلے آپ متعدی اور لازم فعل افعال کے بارے میں پڑھ لیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو ہم فعل مبنی للمجہول بناتے ہیں، فعل ماضی مبنی للمجہول یا فعل مضارع مبنی للمجہول، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مفعول بھی کو ہم نائب الفاعل میں بدل جاتا ہے، اگر وہ ریگولر ایکٹیو فارم میں جو ہے مفعول بھی ہوتا ہے تو پیسو فارم میں وہ نائب الفاعل ڈن ٹو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فعل لازم ہوتا ہے اس کا ہم مجہول، فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا، اور مفعول بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کو متعدی بنانے کے لیے حرف لگا دیتے ہیں، حرف کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ جیسے نامہ ہے سونا، تو وہ سویا، اب یہ فس سریری ہے، تو یہ وہی مفعول بھی، اس کو متعلق بالفعل بھی کہہ سکتے ہیں اور مفعول بھی غیر سری بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ نامہ جو ہے وہ لازم ہے، فعل لازم ہے۔ اب اس کو جب یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ٹیکسٹ بک میں کہ نیما فس سریری کہ the bed was slept in، یا یہ اور مثالیں بھی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ یہاں پہ جاؤ بالکتاب کی مثال ہے، جاؤ بالکتاب کی مثال جو ہے وہ ابھی جیسے ہم نے پڑھا، اور دیکھیں یہ بات اس سلسلے میں ہو رہی ہے، میں جب یہ پڑھ رہی تھی، یہ بنا رہی تھی لیسن پلان سلائڈس بنا رہی تھی، تو اس میں نے یہ پڑھا، تو اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو افعال لازم ہوتے ہیں ان کو متعدی بنانے کے لیے جو ہے وہ حرف جر لگاتے ہیں، لیکن یہاں پہ اصل میں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جا جو ہے قرآن پاک میں جب بھی آیا ہے وہ فعل لازم کے طور پہ نہیں بلکہ فعل متعدی کے طور پہ آیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ڈکشنری ہے کارپس قرآن کی، اس میں دیکھیں یہ جا اس طریقے سے جو ہے یہ 278 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ جیسے یہ ہے افق الما جاءکم رسول، تو کیا جب کبھی بھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا، تو جاءکم ہے، ٹھیک ہے، کم فوراً جو متصل ضمیر ہے وہ
ڈائریکٹ آ رہی ہے ایز اے ڈائریکٹ آبجیکٹ، تو جا کم، تو یہاں پہ جا جو ہے وہ مفعول بھی صریح لے رہا ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ لے رہا ہے. اسی طریقے سے جا ہم، پھر جا ہم، پھر جا کم، پھر جا کا، انتا کی متصل ضمیر. ٹھیک ہے. اچھا، اور نیچے جاتے ہیں تو یہ جا کو جیسے جو بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ جا جو کیونکہ پہلے لازم ہے تو اس کے ساتھ بی کا صلہ لگا، بی بی حرف بی کے ساتھ اس کو متعدی بنایا گیا. ٹھیک ہے. لیکن جا تو خود ایکٹیو فارم میں بھی جا جو ہے وہ متعدی ہے. جا کا، جا کا، جا کا، جا اتکم، کم مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. جاات ہم مفعول بھی ہے. ہاں، یہ البتہ ہے کہ جا جہاں اکیلے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے آنا، کم، ٹو کم. ٹھیک ہے. اور جب جب بی کے ساتھ آیا ہے تو پھر اس کا مطلب آیا ہے لانا، ٹو برنگ. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو یہ بی کے ساتھ جب آئے گا تو برنگ، ہم لائیں گے. تو کیسا ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. ٹھیک ہے نا. تو لانا، جب جا کے ساتھ بی آئے گا تو برنگ لانے کا مطلب آئے گا. یعنی کہ با جو یہ جو بی ہے یہاں پہ وہ صلہ کے طور پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. صلہ کے طور پر آ رہا ہے، اس لیے نہیں آ رہا کہ جا جو ہے وہ پہلے لازم تھا اور اس کو متعدی بنانے کے لیے آ رہا ہے. نہیں، جا کم دیکھیں، جا کم اس میں تو کم جو ہے وہ مفعول بھی ڈائریکٹ آ رہا ہے، اس کا مطلب متعدی ہے، متعدی کے طور پر آ رہا ہے نا، ہم اوپر سے دیکھتے آ رہے ہیں. جئتکم، جا کا، جا ہم. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ بھی بی کے ساتھ آ رہا ہے تو برنگ کا، اور ہم لائیں گے تمہیں بطور ان پر گواہ بنا کر. ٹھیک ہے نا. تو لائیں گے، تو جب جا بی کے صلے کے ساتھ آئے گا تو لائیں گے، لانا، لانا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ مسلسل جیسے یہ دکھ رہا ہے جا ہم، جاؤکم، جات ہم، تو جا جو ہے یہ فعل لازم نہیں ہے جہاں تک قرآن پاک کا استعمال ہے. یہ 278 آیت ہمارے سامنے ہے، تو ان میں تو ہمیں یہ فعل متعدی ہی دکھ رہا ہے کیونکہ وہ مفعول بھی صریح لے رہا ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ لے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کتاب میں میں اس وقت لیسن ہم پڑھ رہے تھے اس میں جا کو فعل لازم کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب سورہ فجر کی آیت ہے، جی ہاں، تو اس کو جب پیسو بنایا گیا ہے تو پھر اس لیے بی حرف لایا گیا ہے. حالانکہ وہ تو جا کے ساتھ جب بھی ایون ایکٹیو فارم میں بھی جا کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب بی حرف جر ایکٹیو فارم میں بھی آیا ہے تو وہ اس لیے آیا ہے کہ وہاں پہ برنگ، لانے کا تصور ہے، لانے کا فعل معنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ صلہ کے طور پر بی جو ہے وہ وہاں پہ صلہ کے طور پر ہے، متعدی بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ صلہ کے طور پہ ہے. اچھا جی، ہم واپس چلتے ہیں ادھر. تو یہاں پہ یہ بتانا مقصود تھا. اچھا، اس کا ایک وہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے اعراب میں نے دیکھا تھا. جیسے یہ ہے، اعراب میں کیا ہوگا جب اس کو بنائیں گے، مجہول بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وجیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے قالا سے قیلا ہو جاتا ہے نا، قیلا، تو وجیہ یوم یزم بجہنما، تو اس میں وجیہ کیا ہے؟ وجیہ ہے فعل ماضی مبنی للمجہول. ٹھیک ہے. لیکن اس کا ابھی یہاں پہ کیا کہا ہے؟ لما لم یسمى فاعلہ، یہاں پہ فاعل نہیں ہے بلکہ کیا ہوا کہ بجہنما جو کہ اس کا مفعول بھی غیر صریح تھا، اس کو جو ہے نائب فاعل کے قائم مقام کر دیا ہے. اسی وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں فی محلی رفن. ٹھیک ہے. بی حرف جر اور جہنما اسم مجرور، اور جار مجرور، یہ جار مجرور دونوں مل کر جو ہیں وہ نائب فاعل کے قائم مقام ہے، اسی لیے اس کو فی محلی رفن، رفع کے مقام پر کہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہی، اس کو پھر ہم جب یہ مبنی للمجہول میں جاتا ہے یہ فعل، تو پھر ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو صلہ کے ساتھ اسم مجرور آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم نائب فاعل کے قائم مقام اعراب میں بھی لکھتے ہیں، اور پھر ترجمہ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ جب جہنم، جس دن کے جہنم لائی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے، یہاں پہ کچھ تھوڑا سا بتانا مقصود تھا، اس کی ایکسپلینیشن. واپس ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس آیت کو سمجھ لیا کہ یہاں پہ جو وجیہ یوم یزم بی جہنما ہے، بی حرف جر جو ہے وہ یہاں پہ وہ اس لیے کہ بی صلہ ہے جہا کا،
جا کا معنی اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ جہنم لائی جائے گی، تو لانے یا برنگ کا معنی جب آئے گا جب جا کے ساتھ بی آئے گا. تو یہاں پہ بی اس لیے ہے کیونکہ یہ جا کا صلہ ہے معنی لانے کے لیے، برنگ کے، لانے کے. یہاں پہ یہ جو حرف بی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ متعدی بنانے کے لیے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ جا فعل جو ہے وہ تو قرآن پاک میں جہاں کہیں آیا ہے وہ اس نے مفعول بھی ڈائریکٹ لیا ہے، مفعول بھی صریح لیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہاں جب جا کے ساتھ بی کا آیا ہے صلہ، تو اس میں پھر جیسے اولو جیتو کا بشیم، جیتو کا بشیم بی کے ساتھ جب آئے گا تو آئی برنگ یعنی کہ لانے کا ہوگا. اور یہ دیکھیں جیتو جو ہے وہ فعل ماضی مجہول نہیں ہے بلکہ فعل ماضی معلوم ہے، اور اس کے ساتھ بی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایکٹیو فارم کے ساتھ بھی بی آتا ہے. بی اس لیے نہیں آتا کہ اس کو متعدی بنانا ہے، بی اس لیے آتا ہے کہ اس میں لانے کے معنی لانے کے لیے بی آتا ہے صلہ کے طور پر، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو ہے وہ جا کے ساتھ بی جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس کو متعدی بنانا تھا بلکہ یہ صلہ ہے جا کا، ٹھیک ہے نا. تو اچھا میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی آپ اس کو ٹیکسٹ بک سے نہ پڑھیں، یہ جو میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ صلہ کے متعلق بتا دیا اور مفعول بھی صریح اور مفعول بھی غیر صریح کے متعلق بتا دیا. اگر آپ اس میں پڑھیں گی نا ٹیکسٹ بک سے تو اس میں آپ کنفیوز ہوں گی، کیونکہ وہاں پہ جو مقدمہ ہے، جو پریمس ہے وہ یہ ہے کہ فعل لازم ہوتا ہے، فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے حرف لایا جاتا ہے، جبکہ اس میں جو دو مثالیں آئی ہیں وہ اس میں تو وہ صلہ کے طور پر حرف جر آ رہا ہے، وہ متعدی بنانے کے لیے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہ ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے جو فصل تھی، جو ثمر تھا، جو فصل پھل تھے، ان پر آفت آ گئی اور وہ اپنا ہاتھ مسلتا رہ گیا. ہاتھ جو ہے وہ بدل مسلتا رہ گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو اوہیتا ہے، اوہیتا کا لفظ ہم دیکھیں تو وہ آتا بی کے صلے کے ساتھ ہے، ٹو سراؤنڈ. احاطہ یحیطو جو ہے وہ فعل باب افعال سے آئے گا نا، باب اسلمہ سے، تو وہ بی کے صلے سے آتا ہے. یہ دیکھیں با کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. احاطہ یحیطو، تو احاطہ بھی علمن، ٹو نو سم تھنگ تھورلی، ٹھیک ہے نا. احاطہ بھی علمن، تو احاطہ دیکھیں احاطہ ایکٹیو فارم ہے لیکن اس کے ساتھ بھی با آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی با آ رہا ہے. اس لیے نہیں کہ اس کو جو ہے پیسے فارم میں لے کے جائیں گے تو باہر جا آئے گا، نہیں، یہ احاطہ تو ایکٹیو ہے تو اس میں بھی با آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو با حرف جر ہے وہ صلے کے طور پر آ رہا ہے، وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ اسے متعدی بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اس کو کتاب جو ہے وہ ٹیکسٹ بک جو ہے ڈریم ٹیکسٹ بک، اس سے نہ پڑھیں، اس سے آپ کنفیوز ہوں گی. تو اس کو ان کو ہم جو ہے ان آیات کو ویسے ہی دیکھیں کہ جب یہ مبنی مجہول میں جاتا ہے تو اس کا نائب الفاعل جو ہے وہ یا تو اس کو محذوف کہیں گے، یا اس کے بعد جو اس کا جار مجرور ہے اس کو اس کے قائم مقام کر کے اس کو نائب الفاعل کا درجہ دیتے ہیں، اور ترجمہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا اس میں آپ کو سمجھانا تھا. اور پھر